बारकातहू। सदक अल्लाहुल अज़ीम व सदक रसूलुहुल नबीयुल करीम। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर के साथ हदिये दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि हमारे नकीब महफिल ने आपको ये बता दिया है कि इस्तिक़बालिया कलिमात के साथ, तो अगर जितनी हस्तियाँ स्टेज पर मौजूद हैं मैं इनका तारीफ करवाऊँ तो मेरा तो इस्तिक़बाल इसमें ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल खुशकिस्मती ये है कि उलमा इकराम भी मौजूद हैं और मेरे क़िबला उस्ताद भाई जो हैं चिश्तिया शरीफ से तशरीफ़ लाए वो भी स्टेज पे मौजूद हैं। मैंने आयत मुक़द्दसा का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। हुवल अव्वलु वल आखिरु। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अव्वल और आखिर से मुराद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा है कि अव्वल भी हुजूर हैं, आखिर भी हुजूर हैं। अब मैं कुरान की तफसीर किसी मुहद्दिस के कौल से नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से करना चाहता हूं। रब फरमाता है कुरान में, हुवल अव्वलु, महबूब अव्वल है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फरमाया, मेरे उम्मतियों सुनो, जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे मैं उस वक्त भी नबी था। सुभान अल्लाह। इकराम का जम्मे गफीर है। यहां पे ये बात मैं मुनासिब समझता हूं। मेरे आका ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के माबैन थे। नबी होना यह है सिफ्त। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी बने नहीं, पैदा नहीं हुए। सरकार फरमा रहे मैं उस वक्त भी नबी था। हुवल अव्वलु का माना समझना। जब सरकार आदम अलैहिस्सलाम से पहले नबी, और नबी ये है सिफ्त, ज़ाब्ता ये है कि सिफ्त से पहले मौसूफ का होना जरूरी होता है। आसान लफ्जों में समझा दूं, बच्चा हो मदरसे में दाखिल करवा दिया, कुरान का हाफिज बन गया तो कहते हैं हाफिज साहिब। हाफिज होना उस बच्चे की सिफ्त है, पहले उसकी जात थी, बाद में कुरान हिफ्ज किया है। नबी होना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ्त है। जाते मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उससे भी पहले थी। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन। कि आदम अलैहिस्सलाम अभी मिट्टी और पानी के माबैन थे, मैं उस वक्त भी नबी था। सरकार उससे पहले नबी थे तो फिर जाते मुस्तफा क्या थी। सुभान अल्लाह। बाद लोगों को मुगालता लग गया, कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर है। बड़ी माजरत के साथ उलमा इकराम की मौजूदगी में यह जुमला देना चाहता हूं। अरे बशरियत का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ है। मेरे आका तो फरमा रहे हैं मैं तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी नबी था। तो फिर जात किस चीज की थी, बशर तो बना ही नहीं। तो मानना पड़ेगा अव्वलु मा खलक़नाहु नूरी। मेरे आका फरमाते हैं रब ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। रब कुरान में फरमा रहा है हुवल अव्वलु, मेरा महबूब अव्वल है। मेरे आका ने कुरान की तफसीर अपनी ज़बान रिसालत से फरमाई कि सबसे पहले रब ने मेरे नूर को पैदा फरमाया।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر ہیں. یہاں پہ یہ بات ذہن نشین کر لیں، کائنات کی ابتدا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ساری کائنات رب نے محبوب کے نور کا صدقہ پیدا کی ہے. کائنات کی ابتدا حضور ختم نبوت کا سہرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں باندھا گیا ہے. قرآن میں 2 جہتیں، حضور کائنات کی ابتدا، اول بھی حضور اور آخر بھی حضور. سوال یہ ہے، منطقی حضرات بھی اسٹیج پہ موجود ہیں، سرکار اول ہیں آخر ہیں، اول اور آخر کے درمیان کا جو حساب کتاب ہے وہ کون ہے؟ قرآن سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے، اول بھی حضور آخر بھی حضور. تو جو درمیان میں ہے یہ کیا ہے؟ توجہ سے سننا، یہ ضابطہ ہے، جو اول ہو وہ آخر ہوتا ہے، جو آخر ہو وہ اول ہوتا ہے. مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. اول آخر جہتے سمجھو، پھر سمجھو درمیان کون ہے. مثال کے طور پر یہ جو کھجور ہوتی ہے، سب سے پہلے گٹھلی زمین میں کاشت کی جاتی ہے، پودا بنتا ہے، کٹا اور درخت بنتا ہے، میوہ لگتا ہے، دوبارہ منہ میں کھجور ڈالی جاتی ہے، گٹھلی پھر ہاتھ میں ہوتی ہے. کھجور کی ابتدا بھی گٹھلی، انتہا بھی گٹھلی، یعنی معنی یہ بن گیا جو اول ہو وہ بھی آخر ہوتا ہے، جو آخر ہو وہ بھی اول ہوتا ہے. اول اور آخر کے درمیان جو ہوتا ہے وہ اول اور آخر کا صدقہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. کھجور کی ابتدا گٹھلی ہے، انتہا گٹھلی ہے، اور درمیان میں قداور درخت پودا میوہ، یہ گٹھلی کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. کائنات کی ابتدا بھی حضور، انتہا بھی حضور، اور جو درمیان میں ہے وہ سب کچھ میرے آقا کا صدقہ ہے. کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ ساری کائنات اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے پیدا کی ہے. ٹائم میرا مختصر ہے، میں ذرا اپنی بات کو سمیٹ دوں. دوسرا، اس آیت مبارکہ کا جو حصہ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں. ظاہر اسے کہتے ہیں جو دکھائی دے، جو سامنے ہو، جو نظر آئے، جو محسوس ہو، جس کو حواس خمسہ سے پہچانا جا سکے، ٹٹولا جا سکے، جانا جا سکے، وہ ہوتا ہے ظاہر. باطن وہ ہوتا ہے جو نظر نہ آئے. رب فرما رہا ہے محبوب ظاہر بھی ہے، محبوب باطن بھی ہے. اب یہ بھی بات ذرا مشکل سی ہوگی، ذرا توجہ سے محبت سے ذرا سبحان اللہ کہیے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد قبلہ قاری صاحب کا بیان ہونا ہے، محبت سے سبحان اللہ کہیں ذرا. سبحان اللہ. حضور ظاہر، میرے رب نے فرمایا محبوب ظاہر ہے. میرے آقا نے صلوات و سلام نے اس کی تفسیر زبان رسالت سے فرما دی ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں یہ سوال کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی بارگاہ میں سوال ہوا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ جو درخت کھڑا ہے نا اس کو اپنے پاس بلائیں. حضور نے فرمایا جا اسے جا کر کہ تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. سارے درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم. درخت کو جاتا ہے پیغام، تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. درخت اپنی جڑیں زمین سے نکالتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاتا ہے، کلمہ شہادت شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. حضور ظاہر ہے تو ایسے ظاہر ہے کہ درخت بھی جانتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں. ابو جہل آیا، کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں، بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے.
میرے آقا نے سلام نے فرمایا میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے یا تمہاری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ وہ اگر ہوتا نا کوئی عقل کا پھکا تو وہ سمجھ جاتا حضور نے جواب دے دیا. کہنے لگا یہ تو سوال اور ٹف ہو گیا، یہ جو مٹھی میں کنکری یہ کیسے بتا سکیں گی؟ حالانکہ حضور نے یہ فرما کے اشارہ کر دیا تھا میں جیب میں ہاتھ ڈالوں پوچھوں بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. ضروری تو نہیں اس میں کچھ ہو، خالی بھی ہو سکتی ہے. آیا وہ باہر سے تھا، سوال کر رہا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں یہ مٹھی والی چیز؟ میرے آقا نے بتا دیا ابو جان یہ خالی کوئی نہیں اس میں ہے. کہنے لگا ہاں جی بتائیں. اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں عرب میں یہ بات لوگوں کے ذہنوں پر راسخ تھی جو نبی ہوتا ہے اسے غیب کا علم ہوتا ہے. تبھی تو یہ سوال ہو رہا تھا اگر آپ نبی ہیں تو غیب کی خبر دینا اس مٹھی میں کیا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آج کے نام نہاد مولویوں سے وہ عرب کے بدو سمجھدار تھے جو اس معنی کو سمجھ گئے، اس مفہوم کو جان گئے جو نبی ہو اسے غیب کی خبر ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں نبی کا معنی عربی لغت سے بات کر رہا ہوں نابعون یا نابعون کوئی بھی بات لے لو اس کا معنی غیب کی خبریں رکھنے والا دینے والا یہ بنتا ہے. کسی عربی لغت والے نے نبی کا معنی اس سے ہٹ کر یعنی غیب سے ہٹ کر معنی کوئی نہیں کیا. جو نبی ہو اسے غیب کا علم ہوتا ہے، جو نبی ہو اسے غیب کا علم ہوتا ہے. یہ بات تو ہو گئی پکی. اب یہاں پر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں محبت سے ذرا سبحان اللہ کے بات میری سمجھ رہی ہے. سبحان اللہ. کہہ دیں پھر جلدی ختم کر دوں گا. سبحان اللہ. حضور ظاہر ہیں تو ایسے ظاہر ہیں بے جان پتھر بے جان کنکریاں بھی جانتی ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں. سرکار علیہ السلام اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرمائے. ایک اونٹ آیا حضور کی کانوں میں کچھ بڑبڑانے لگا. اونٹ ہے سیدھا حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے. کسی صحابی سے پوچھا نہیں بتاؤ تم میں اللہ کا نبی کون ہے؟ نہیں پوچھا سیدھا ہی آیا. سرکار کے کانوں میں کچھ کہنے لگا. میرے آقا نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ. عرض کی گئی اس کا مالک یہودی. سرکار نے فرمایا بلاؤ. وہ آیا. حضور نے فرمایا بھی تمہارے اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے چارہ کم ڈالتے ہو کام زیادہ لیتے ہو، مکمل چارہ ڈالا کرو. وہ کہنے لگا جی میں مکمل چارہ نہیں ڈال سکتا. حضور نے فرمایا تو پھر بیچ دو. اتنا خوش نصیب وہ اونٹ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کو خرید لیا. یہ سیرت کی کتابوں میں حدیث موجود ہے. محبت سے سرکار نے وہ اونٹ خریدا. صحابہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے اس اونٹ کو آزاد کر دیا. چونکہ نسبت ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ اونٹ جس پیلی سے گزر جاتا جس کھیت سے گزر جاتا اس کھیت میں فصل زیادہ ہو جایا کرتی تھی. سبحان اللہ. میں یہ کہتا ہوں اگر اونٹ کی نسبت حضور سے ہو وہ جہاں سے گزرے وہاں رب کی رحمتیں ہوتی ہیں. خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی نسبت سرکار سے ہو جائے رسول اللہ کے معراج کی محفل سجا کر بیٹھے ہوں اس جگہ پر بھی رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. حضور ظاہر ہیں تو ایسے ظاہر ہیں جانور بھی جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. الباطن سرکار باطن بھی ہیں. باطن ہے تو ایسے باطن ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر
لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر تو نے میرے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے الغرض کے کافی افعال کو دیکھا ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لینا ابو بکر کہ میں نے اپنے آقا کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ فرمایا لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، اب اللہ کے رسول ہیں، باطن ہے تو ایسے باطن ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی گزار کر بھی میرے آقا کی حقیقت کو نہ جان سکے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا خطیب پاکستان